अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आते ज़ुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बड़ा दिन आ गया है, बड़े वार की तैयारी है, किसी की चीखें निकलने वाली हैं। पार्लियामेंट के सेशन की तारीख और सियासी डायलॉग का वक्त अचानक क्यों बदला गया है, इसके पीछे क्या राज है, और फिर मरीम नवाज शरीफ के इत्मीनान और इमरान खान की बेचैनी की वजह क्या है। ये तमाम अहम मालूमात आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है, अदालती मंजरनामा है, उस पर बहुत दिनों से एक बेचैनी और बेइत्मीनानी की सी कैफियत है। और अब उस हवाले से अगर देखा जाए तो आज का दिन हम कह सकते हैं, या आज यानी कि आप जिस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे होंगे उस वक्त तारीख बदल चुकी होगी, 2 मई शुरू हो चुकी होगी, और उस वक्त बहुत कुछ बदलने वाला है। तमाम जो फ़रीक़ैन हैं इस सारे सियासी मंजरनामे के, इस सियासी बेचैनी के, इस सियासी कशमकश के, उन तमाम लोगों ने अपनी अपनी मचाने बांध ली हैं, अपने अपने निशाने सेट कर लिए हैं और एक दूसरे की तरफ ताक कर बैठे हुए हैं। इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में आपके साथ चीज़ें शेयर करेंगे, लेकिन ज़रा चलते चलते 2 बड़ी दिलचस्प और इम्पॉर्टेंट ख़बरें भी आपके साथ शेयर करते चलें। इमरान खान साहब से मुलाकात हुई जनाब, उनकी अपनी पार्टी के सदर चौधरी परवेज़ इलाही की। चौधरी परवेज़ इलाही बड़े नाराज़ हैं, बड़े शाकी हैं और बड़े शिकवे गिले उन्होंने इमरान खान के साथ किए हैं। और उन्होंने क्यों किए हैं, उनकी बात वैसे चौधरी साहब की ठीक है, कहते तो वो ठीक हैं। चौधरी साहब का कहना ये है कि जी मेरे घर पे हुआ रेड, पुलिस पूरी रात मेरे घर के मौजूद रही, मेरे घर के गेट को बख्तरबंद गाड़ी से तोड़ा गया, लेकिन चौधरी ज़ोहर इलाही रोड से कुछ ही फासले पर मौजूद, यानी कि चंद मिनट का ही फासला होगा। लाहौर शहर के अंदर रात का वक्त तो कुछ टाइम तो नहीं लगता। ज़मान पार्क के बाहर हज़ारों कारकुन मौजूद थे, लेकिन किसी पार्टी के कारकुन को वहाँ जाने की तौफीक नहीं हुई। कोई जाकर वहाँ पे कोई नाराबाजी करने की, कोई सियासी मुदाखलत करने की कोई तौफीक नहीं हुई। वैसे ये शिकवा ये चौधरी साहब का बनता है कि चौधरी साहब बहरहाल जैसे भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, और उनको और किसी ने नहीं, खुद इमरान खान साहब ने सदर नामज़द किया, इमरान खान साहब चेयरमैन हैं। एक तो ये जनाब चौधरी साहब की आज एक शिकवा भरी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, और शिकवा मेरे ख्याल में उनका बजा है। और फिर दूसरा, आज इमरान खान साहब ने एक रैली की क़यादत की, और रैली की क़यादत तो उन्होंने उसी तरह की जिस तरह की तवक्को की जा रही थी कि वो अपनी जो बुलेट प्रूफ बल्कि बम प्रूफ गाड़ी में निकले, और जो एक रैली, उसको काबिल ज़िक्र रैली नहीं कहा जा सकता जो लाहौर में आज उन्होंने निकाली, उस रैली की उन्होंने क़यादत की। और फिर उस रैली से उन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर से ही खिताब किया, वो गाड़ी से बाहर निकल कर उन्होंने खिताब नहीं किया। तो वैसे अगर हम इन दोनों चीज़ों को मुवाजना करें कि चौधरी परवेज़ इलाही रैली के अंदर नहीं आए और इमरान खान रैली में गाड़ी से बाहर नहीं निकले, यानी कि सदर साहब रैली में आए नहीं, और जो चेयरमैन साहब हैं वो रैली की उन्होंने क़यादत गाड़ी से बाहर निकल कर नहीं की। अब चौधरी साहब भी उस रैली में क्यों नहीं आए, वैसे उन्होंने जो शिकवा किया था उस हिसाब से उनका आना बनता भी नहीं था। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क के दीगर हिस्सों में भी आज रैलियाँ निकालने की कॉल दी हुई थी, और वो कॉल पर एक तो लाहौर में ये रैली निकली जिसमें कोई काबिल ज़िक्र तादाद नहीं थी, और दूसरी रैली जो है वो रावलपिंडी में निकली थी। और रावलपिंडी में जो रैली निकाली गई थी उसमें जो डिप्टी कमिश्नर से इजाज़तनामा उनको नहीं मिला था, लेकिन फिर भी उन्होंने रैली निकाल ली। और चूँकि रैली में, अगर इमरान खान की रैली में अगर कारकुन जो हैं वो काबिल ज़िक्र तादाद में नहीं थे, तो इस रैली में किसने आना था। इस रैली में बहरहाल जो क़यादत थी वो मौजूद थी। पार्टी के डिप्टी सीनियर वाइस चेयरमैन जो हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की क़यादत कर रहे थे, उनके साथ ग़ुलाम सरवर ख़ान भी थे, उनके साथ जो है पार्टी के और दीगर लोग भी थे। मकामी क़यादत सारी मौजूद थी जो रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाली है, लेकिन इसमें भी कोई काबिल ज़िक्र लोग शरीक नहीं हुए, और वो रैली बस फैज़ाबाद की तरफ ज़रा सा बस बेदिली के साथ आई और फिर वापस लौट गई। जबकि फैज़ाबाद पे ख़ासा हैवी किस्म का इंतज़ामात जो है वो पंजाब पुलिस ने और इस्लामाबाद पुलिस ने कर रखे थे, लेकिन वो उन सारे इंतज़ामात करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वो बंदे कुछ ज़्यादा उसमें नहीं निकले। आगे बढ़ते हैं जनाब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि कल, यानी कि जिस वक्त आप इसको बात प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, तो आज हम कह सकते हैं 12 बजे के बाद तारीख बदल जाएगी। 2 मई को जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन इस तरह से है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 8 रुकनी बेंच है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे हैं, और उन्होंने इस 8 रुकनी बेंच में तमाम के तमाम ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने हम ख्याल जज रखे हैं, और बड़ी एहतियात की है कि कोई भी जो है वो ऐसा जज इसमें शामिल ना होना पाए जो कि वो मतलब मज़ा किरकिरा ना कर दे। तो उन्होंने अपनी तरफ से इत्मीनान करके 7 दीगर लोगों को इस बेंच में रखा, और ये जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर
ایکٹ پارلیمنٹ نے پاس کیا اور اس کو پھر صدر کے پاس گیا اور پھر واپس آیا، پھر گیا، پھر واپس آنے کی تاریخ تھی 20 اور 21 تاریخ کو اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہو گیا، لیکن سپریم کورٹ کے اس بینچ نے اور چیف جسٹس صاحب کی نگرانی میں انہوں نے اس کے یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ یہ ایک قانون ابھی نافذ العمل نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے خلاف ایڈوانس میں انہوں نے حکم امتناعی انہوں نے جاری کر دیا تھا۔ تو اب اس حکم امتناعی تھا انہوں نے 2 تاریخ تک کے لیے جاری کیا تھا۔ اب جناب اس کی سماعت ہوگی اور اس کے بعد پھر یہ دیکھا جائے گا کہ عدالت اس حوالے سے کیا حکم دیتی ہے، کیا عدالت پیچھے ہٹتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ایک آ گیا اس کا بن گیا، پارلیمنٹ نے کر دیا اور پھر اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی آ گیا تو ہم اس کا وہ واپس لے لیتے ہیں، لیکن ایسا کوئی موڈ عدالت کا لگتا نہیں ہے۔ لیکن عدالت کے پاس جو دوسرا راستہ ہے وہ بھی بہت مشکل ہے۔ وہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ عدالت اس کو کالعدم قرار دے دے، اس کو اپنے سپریم کورٹ کے مفادات کے خلاف قرار دے دے، یا کچھ بھی جو بھی جج صاحبان مناسب سمجھے اس میں الفاظ لکھ سکتے ہیں۔ تو وہ کیا ایسا کر پائیں گے؟ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ عدالت میں سماعت ہوگی اور اس سماعت کی طرف بہت ساری لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں، تمام پارٹیز کو اس میں جو ہے وہ کال اپ نوٹس ہوئے ہوئے ہیں، تمام پارٹیوں کے وکلاء بھی وہاں پہ پیش ہوں گے، اپنا موقف بھی پیش کریں گے، اٹارنی جنرل بھی موجود ہوں گے، وہ بھی اپنا موقف پیش کریں گے۔ لیکن یہ جو بینچ ہے اس کے اوپر بہت سارے اعتراضات آلریڈی موجود ہیں کہ اس بینچ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے مستقبل میں چیف جسٹس بننا ہے، تو وہ پھر ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے اور مفادات آ جاتے ہیں اور چیف جسٹس صاحب خود بھی اس کی ذات میں آتے ہیں۔ تو اس والے سے اگر دیکھا جائے تو جو اخلاقی جو اس کا جواز ہے وہ ذرا کمزور ہو جاتا ہے۔ قانونی کی ہم بات میں نہیں پڑھتے کیونکہ میں کوئی قانون دان نہیں ہوں۔ ایک طرف یہ سماعت ہوگی، دوسری طرف جناب صورتحال چونکہ بڑی سنگین ہے، سپریم کورٹ کچھ بھی آرڈر کر سکتی ہے۔ اس کے پیش نظر یہ کیا گیا جو ہم نے آپ سے پروگرام کے شروع میں عرض کی تھی کہ پارلیمنٹ سیشن اور مذاکرات کا جو سیاسی جماعتوں کا مذاکرات تھا اس کے شیڈول کیوں تبدیل ہوا، وہ ابھی جناب ہم آپ کو وجہ آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ سیشن ویسے 3 مئی کے لیے کال تھا اور 3 مئی کو روٹین کے مطابق پارلیمنٹ کا سیشن ہونا تھا، لیکن اس کو اچانک اس کا شیڈول تبدیل کیا گیا ہے اور یہ جناب کل اس کا اجلاس یعنی کہ آج 2 مئی کو اس کا اجلاس بلا لیا گیا ہے اور یہ شام 4 بجے اجلاس ہوگا۔ اب اس اجلاس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے، ایک تو اس کا ایک دن پیچھے کیا گیا، پھر اس کا ٹائم 4 بجے کا رکھا گیا، اور یہ ٹائم کیوں رکھا گیا یہ بھی آگے چل کے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پھر وہ جو سیاسی ڈائلاگ ہو رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اور جو حکمران اتحاد ہے اس کی جماعتوں کے درمیان، اور یہ ڈائلاگ سپریم کورٹ کی ہدایت پر شروع کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اگرچہ کہ اس حوالے سے بعد میں جو آخری سماعت ہوئی تھی اس میں انہوں نے کوئی واضح حکم جاری نہیں کیا تھا، لیکن چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ ہاں ہم نے تاریخ تو دی ہوئی ہے الیکشن کی، لیکن اگر سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے کوئی حل نکال لیتی ہیں تو پھر ہم اس پہ سوچ سکتے ہیں اور ہم اس پہ واضح حکم جاری کریں گے۔ لیکن اس کے بعد عدالت نے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی واضح حکم جاری نہیں کیا۔ مذاکرات ہوئے، فریقین نے ایک دوسرے کے سامنے اپنے مطالبات اپنی شرائط رکھیں، اس کے بعد مذاکرات کو ملتوی کر دیا گیا۔ ٹیموں نے کہا کہ جی ہم اپنی قیادت سے پوچھ کر پھر دوبارہ مذاکرات میں بیٹھیں گے، اس کے لیے 2 مئی کا دن مقرر ہوا۔ اب 2 مئی کو یہ جو مذاکرات ہونے تھے یہ جناب ہونے تھے دن 11 بجے، اور پھر اچانک یہ پتہ چلا آج کے ان مذاکرات کا وقت جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے اور وہ آج رات کو 9 بجے ہوں گے، یعنی کہ دن 11 بجے کے بجائے وہ رات 9 بجے ہوں گے۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس کے پیچھے بھی وہی راز ہے جو سیشن جو بلایا گیا پارلیمنٹ کا اس کو ایک دن پہلے کرنے کے پیچھے راز ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ ان دونوں معاملات کا جو لنک بنتا ہے وہ سپریم کورٹ کی سماعت سے بنتا ہے، کہ اب سپریم کورٹ جو بھی سماعت کرے گی یقیناً وہ صبح 11 ساڑھے 11 بجے اس کی سماعت ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ 2 بجے تک چلتی ہے، 3 بجے تک چلتی ہے، 4 بجے تک چلتی ہے، لیکن 4 بجے تک بہت ساری صورتحال واضح سامنے آ چکی ہوگی۔ یہ دیکھا جائے گا کہ سپریم کورٹ کیا احکامات جاری کرتی ہے، کیا ریمارکس دیتی ہے، اس کے مطابق پھر ایک پلان کیا گیا ہے پارلیمنٹ سیشن کا کہ پارلیمنٹ کے سیشن میں یہ چیز طے کی جائے گی کہ جو سپریم کورٹ کے جو بھی احکامات ہوں گے اس کے مطابق حکمت عملی بنائی جائے گی۔ کوئی بھی ہنگامی اچانک بل پاس کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی ہنگامی قانون سازی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز ایسی رکھی گئی ہے جس کے بارے میں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بڑے وار کی تیاری ہے، چیخیں نکلنے والی ہے، یہ آپ کے ساتھ بھی ہم شیئر کر لیتے ہیں۔ وہ ایسے کہ جناب ایک پارلیمنٹ کی استحقاق کمیٹی ہے، اس کا اجلاس بھی 2 مئی کو ہی رکھا گیا ہے اور یہ اجلاس جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہوگا۔ یہ استحقاق کمیٹی جو ہے اس نے یہ جو بل ہے اس کے حوالے سے جو ایجنڈا ہے اس کو اپنے ایجنڈے میں شامل رکھا ہوا ہے اس پوائنٹ کو۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ پوائنٹ ہے کہ یہ چیزیں سننے میں آ رہی تھیں، ہم تک بھی پہنچ رہی تھیں
کہ پارلیمنٹ اگر جو سپریم کورٹ ہے وہاں سے کوئی ایسا سخت فیصلہ آتا ہے جو کہ پارلیمان کے لیے قابل قبول نہ ہو یا وہ اس کو اپنی حدود میں مداخلت سمجھتے ہوں، تو اس کا جواب جو ہے وہ استحقاق کمیٹی کے ذریعے دیا جائے گا، اور استحقاق کمیٹی کیا کرے گی جس سے سب کی چیخیں نکل جائیں گی؟ استحقاق کمیٹی کرے گی یہ کہ اس کا یہ اختیار ہے، بہرحال وہ کسی کو بھی طلب کر سکتے ہیں کہ وہ جو سپریم کورٹ کا جو ہم خیال ججز ہیں یا کسی بھی جو بینچ کے ججز کو یا ممبران کو وہ توہین پارلیمنٹ کا ملزم قرار دیتے ہوئے طلبی کے نوٹس جاری کر دے گی، یہ وہ اقدام ہوگا جس سے بڑے بڑوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ چیخیں اس لیے نکل جائیں گی کہ جب پارلیمنٹ بلا لیتی ہے کسی کو آنا تو پڑتا ہے، چاہے وہ کسی بھی منصب پر بیٹھا ہوا شخص کیوں نہ ہو، اور پھر جو سپریم کورٹ ہے اس کے اپنے معاملات ہیں، وہی اگر سمجھتی ہے کہ جی ہمارے معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے تو وہ اس بل کو کالعدم قرار دے دے گی۔ جواب میں پارلیمان سمجھے گی کہ یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم کوئی قانون بنائیں یا نہ بنائیں، تو پھر وہ اپنے معاملات میں مداخلت سمجھتے ہوئے اس کو کہے گی کہ اگر آپ توہین عدالت کا اختیار استعمال کر سکتے ہیں تو ہم توہین پارلیمنٹ کا اختیار بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ دو بڑے وار ہیں جو آج کسی بھی وقت کیے جا سکتے ہیں۔ اب ان دونوں میں سے کس کو کتنا ڈیمیج ہوگا یہ الگ بات ہے، لیکن ہماری یہ دعا ہے کہ یہ معاملات اس نہج تک نہ پہنچیں، لیکن صورتحال جو ہے وہ خاصی جو ہے سنگین دکھائی دے رہی ہے، اور آج کا جو دن ہے یہ جو یعنی کہ 2 مئی کا دن یہ بتائے گا کہ اب آگے پاکستان کے اندر کیسے معاملہ چلنا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سپریم کورٹ پارلیمان کو کسی چیز سے نہیں روک سکتی، ایکٹ آف پارلیمنٹ میں مداخلت نہیں کر سکتی، لیکن پارلیمان کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ آئین کو تبدیل کر سکتی ہے، وہ قانون کو تبدیل کر سکتی ہے، کوئی بھی ہدایات جاری کر سکتی ہے۔ تو یہاں پر تھوڑا سا اپر ہینڈ ہے پارلیمان کے پاس، اگر پارلیمان اپنے پاؤں پہ کھڑی رہے۔ لیکن یہاں پہ چونکہ جو جنگ ہے وہ اس میں بہت سارے مفادات بھی انوالو ہیں۔ آج بھی ایسی بہت ساری خبریں آئیں کہ کوئی قابل اعتراض قسم کی ویڈیوز آئی ہیں، کوئی پی ٹی آئی کے کسی ایک وزیر کی اور ایک کسی اینکر پرسن کی، وہ ہمارا چونکہ موضوع نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس قسم کے موضوعات میں پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ جو ہے یہ جو مین لڑائی چل رہی ہے اس کے سائیڈ آئٹمز کے طور پہ آپ ان کو لے سکتے ہیں۔ یہ جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، ثاقب نثار صاحب کے صاحبزادے کی آڈیو لیک ہو گئی، یہ ایک ویڈیو لیک ہو گئی، تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، یہ سب کے سب دباؤ ڈالنے کے حربے ہیں۔ تو یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے پارلیمنٹ کے اور جو مذاکرات اس کے شیڈول بدلے ہیں۔ مذاکرات کے جو شیڈول ہے وہ بھی اسی وجہ سے بدلا ہے کہ مذاکرات کے شیڈول جب بھی کوئی 2 فریق مذاکرات میں بیٹھتے ہیں، 2 یا اس سے زائد، تو اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ طاقت کا توازن کس کی طرف ہے۔ جس کی طرف طاقت کا توازن ہوتا ہے پھر مذاکرات کا پلڑا اسی طرف جھکتا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ دن 11 بجے مذاکرات ہو جائیں اور یہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں یا کسی بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو جائے، لیکن بعد میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے یا پارلیمنٹ کا کوئی ایکشن آ جائے، اس کے بعد ساری صورتحال بدل جائے۔ تو یہ جناب جو دونوں فریق ہیں وہ اپنا اپنا وزن دیکھ کر میدان میں اتریں گے، اور پھر یہ صبح 11 بجے کے بجائے رات 9 بجے یہ مذاکرات ہوں گے۔ 9 بجے جب اس طرف سے شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور بیرسٹر علی ظفر بیٹھے ہوں گے، دوسری طرف سے اسحاق ڈار، یوسف رضا گیلانی، اعظم نذیر طارق، خواجہ سعد رفیق اور یہ تمام ان کے اتحادی جماعتوں کے لوگ بیٹھے ہوں گے، تو اس وقت دن کی جو ایک زور آزمائی ہے، ایک پنجہ آزمائی ہے، اس کے کچھ نہ کچھ نتائج سامنے آ چکے ہوں گے۔ پھر یہ پتہ چلے گا کہ حکومت کتنا پیچھے ہٹنا چاہے گی یا نہیں ہٹنا چاہے گی۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے مطالبات زیادہ سخت کرے گی یا کہ وہ اس کا جو رویہ ہے وہ کمزوری والا ہوگا۔ یہ چیز کو چیک کرنے کے لیے، یہ چیز طے کرنے کے لیے مذاکرات کو جو ہے وہ صبح 11 بجے کے بجائے 9 بجے رات کر دیا گیا ہے تاکہ اس دوران ساری صورتحال واضح ہو جائے۔ اب مذاکرات میں جو مطالبات ابھی تک تو عمران خان صاحب کے سامنے ہیں وہ تو یہ سامنے وہ کہتے ہیں کہ جناب قومی اسمبلی توڑ دی جائے، دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑ دی جائیں اور وہ فوری طور پہ توڑ دی جائیں، اور اس کے بعد جو نہیں وہ سارا الیکشن آپ اکٹھا اناؤنس کر دیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جس وقت عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں اس وقت تک عمران خان صاحب کے پاس ان مطالبات کے حوالے سے کوئی طاقتور جواز موجود نہیں ہے۔ آخری جو سہارا ان کی سپریم کورٹ ہے، اور جو سپریم کورٹ والا سہارا ہے اس کے بارے میں بھی آپ آگے چل کے بات کرتا ہوں۔ لیکن یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ کہتی ہے جی ہم کس خوشی میں اپنی اسمبلی توڑ دیں، ہمارا مینڈیٹ 5 سال کا ہے، اسمبلی کا تو 5 سال تو پورے کرے گی۔ پھر سندھ میں آصف علی زرداری صاحب کی پارٹی کی حکومت ہے، بلوچستان میں جو ہے وہ ایک اور الگ ایک انڈیپینڈنٹ حکومت ہے، تو وہ 2 حکومتیں کیوں کنونس ہوں گی کہ وہ اپنی اسمبلیاں توڑ دیں؟ یہاں پر یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ تو ایسی تو کوئی ان کی، اسے کہتے ہیں نا، کوئی ایسی مجھ نہیں کھبی ہوئی، کوئی بھینس نہیں ایسی پھنسی ہوئی کسی کھڈے میں جس کو نکالنے کے لیے وہ اپنی اسمبلیاں توڑنے جیسی قربانی دے دیں۔ عمران خان صاحب تو چلے ایک
انہوں نے کوشش کی ایک سیاسی چال چلنے کی، جی 2 اسمبلیاں توڑوا دی، اگرچہ کہ وہ بڑی قابل اعتراض بات ہے، لیکن اس کے باوجود وہ توڑ بیٹھے اور اب وہ پھنس گئے ہوئے ہیں۔ اب وہ جناب اس وقت بڑے بے چین نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم اس خبر کی طرف جا رہے ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی کہ مریم کا اطمینان اور عمران خان کی بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان کی بے چینی کی وجہ یہ ہے کہ انہیں جو سپریم کورٹ سے امیدیں وابستہ تھی، آخری امیدیں ان کی سپریم کورٹ تھی، باقی وہ تمام کام کر چکے، وہ سڑکوں پہ نکل چکے، جلسے کر چکے، ریلیاں کر چکے، لانگ مارچ کر چکے، وہ الٹیمیٹم دے چکے، مہلتیں دے چکے، جیل بھرو طریقے کر چکے، سب معاملات میں ان کو ناکامی کا سامنا ہوا، اور وہ جو ان کے ٹارگٹ سے مختلف اوقات میں وقت سے پہلے الیکشن لینے کے حوالے سے، آرمی چیف کی سلیکشن پر اثر انداز ہونے کے حوالے سے، وہ اپنا کوئی ایک ٹارگٹ بھی ابھی تک اچیو نہیں کر پائے ہیں، اور اس کے بعد پھر آخری امید ان کی سپریم کورٹ تھی، لیکن سپریم کورٹ نے جو آخری سماعت کی تھی، وہ جس کے بعد سیاسی جماعتوں کے ڈائلاگ ہوا تھا، اس کے اندر جو سپریم کورٹ نے تھوڑا سا نرم رویہ اختیار کیا، وہ عمران خان صاحب کے لیے خاصی مایوسی اور بے چینی کی وجہ ہے۔ اور عمران خان کی بے چینی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو چیزیں وہ کر کے اپنے آپ کو آزما چکے ہیں، اب وہ دوبارہ ان چیزوں کی طرف کہہ رہے ہیں، اب وہ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو سڑکوں پہ جا رہے ہیں۔ وہ بنیادی طور پہ ان کی مایوسی اور ان کی بے چینی کی ایک وجہ ہے، کیونکہ سڑکوں کے اوپر سچویشن کم از کم اس وقت تک، آج کی تاریخ تک، آج کے لمحے تک عمران خان صاحب کی کوئی مضبوط پوزیشن وہاں پر نہیں ہے۔ دوسری طرف آج مریم نواز شریف نے بھی ایک تقریر سے خطاب کیا، باتوں نے بہت سخت کی، انہوں نے ساکر نثار پہ اعتراض کیا، ان کے صاحبزادے پہ اعتراض کیا، جو آئین کے ساتھ کھلواڑ مبینہ طور پہ کیا جا رہا ہے، انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز پہ اعتراضات کیے، لیکن مریم آج اتنے غصے میں دکھائی نہیں دی جتنی کہ وہ روٹین میں دکھائی دیتی رہی ہیں ماضی کے اندر۔ ہمیں آج مریم نواز سخت باتیں انہوں نے کی، لیکن ان کا جو لہجہ تھا اس میں کوئی سختی نہیں تھی، اس میں بہت اطمینان تھا، اور اس اطمینان کی وجہ کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی بے چینی کی بتائی، مریم نواز کی اطمینان کی وجہ بھی بتاتے ہیں۔ آپ خواجہ آصف کی گفتگو سن لیجئے، آپ میاں جاوید لطیف کی گفتگو سن لیجئے، آپ خود مریم نواز صاحبہ کی گفتگو سن لیجئے، اور سب سے بڑی بات آپ نواز شریف کی گفتگو سن لیجئے۔ ان میں سے سبھی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جناب کوئی الیکشن وقت سے پہلے نہیں ہوں گے، 8 اکتوبر کو ہی ہوں گے الیکشن، اکتوبر میں جب ٹائم آئے گا الیکشن کا اسی وقت ہوں گے، اس سے پہلے نہ تو کوئی اسمبلی ٹوٹے گی اور نہ ہی کوئی جو ہے حکومت گرائی جائے گی۔ بجٹ بھی ہم پیش کریں گے، الیکشن بھی اپنے ٹائم پہ ہوگا، اور ان کو اس چیز کی جو صورتحال ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب یہ فیصلہ کر چکے، اور فی الحال اس فیصلے سے زیادہ حاوی کوئی پاکستان کے اندر سیاسی قوت دکھائی نہیں دے رہی۔ یہی وجہ ہے کہ مریم نواز شریف بہت اطمینان کی حالت میں ہیں، اور عمران خان بے چینی میں وہ جو کام ماضی میں کر کے ناکام ہو چکے ہیں وہ دوبارہ کرنے کے لیے نکل آئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔